में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है चोखा राम। इसके मुसन्निफ़ हैं अब्दुल हमीद निज़ामी। हमारा मकान फैज़ बाग में है। हमारे वालिद मरहूम मग़फ़ूर ने ये मकान सन 1935 में बनवाया था। उस वक्त ये इलाका बिल्कुल उजाड़ और सुनसान था। रात को रेलवे स्टेशन की तरफ से शंट करते इंजनों की छक छक साफ सुनाई देती थी, बल्कि अब भी ये आवाज़ आती है। वालिद साहब चूँकि मुग़लपुरा रेलवे फैक्ट्री के कॉन्ट्रैक्टर थे, रेलवे क्लॉविंग फैक्ट्री के कॉन्ट्रैक्टर थे, इसलिए रेलवे की करीबी आबादी में रिहाइश रखना लाजमी था। मौजूदा मकान की तामीर से पहले वो फैज़ बाग मरकज़ी बाज़ार में हाजी मौला बख्श के मकान में किराएदार की हैसियत से रह रहे थे। उस ज़माने में जब 2-2.5 रुपए का एक मन आटा आ जाता था, वो उस मकान का किराया मुबलिग 40 रुपए अदा करते थे। आजकल के हिसाब से ये कमो बेश 400 रुपए बनते हैं, मगर ये किराया भी रियायती था क्योंकि ये मकान जो चिट्टा मकान कहलाता था बहुत अरसे गैर आबाद रहा था। इसके बारे में मशहूर था कि इसमें जिनों का साया है। इस खौफनाक शोहरत के बावजूद वालिद साहब ने ये मकान जो बहुत वसी व अरीज़ और 2 मंजिला था, महज इसलिए किराए पर ले लिया था कि वो यहाँ पूरे कुंबे के साथ बआसानी रह सकते थे। फिर उन्हें ये दावा भी था कि उन पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साया है और उस साए पर कोई दूसरा साया गालिब नहीं आ सकता। औरतों और बच्चों का खौफ दूर करने के लिए उन्होंने रिद्दे बिलियात के मुख्तलिफ़ तावीज़ और आयात कुरानी जगह जगह लटका दी थी। कीलें पढ़कर हर कमरे के चारों कोनों में ठोंक दी थी और वाकई वहाँ सन 1928 से सन 1935 तक 7 साल रिहाइश रखने के दौरान कभी कोई हादसा पेश नहीं आया था। ताहम सिवाय वालिद साहब के बाकी सारे अहले ख़ानदान उस मकान से नकल मकानी की ख्वाहिश रखते थे। अक्सर अहबाब भी उन्हें अपना मकान बना लेने का मशवरा दिया करते थे, मगर वालिद साहब जानते थे कि इतना बड़ा मकान इस इलाके में इतने कम किराए पर मिलना महाल है, और इतना बड़ा जिसमें वो भाइयों बहनोइयों और सालों समेत रह सकें, तामीर कराने के लिए बहुत सारा सरमाया दरकार था। इतनी कसीर रकम का बंदोबस्त उनकी पहुंच से बाहर था, इसलिए अपने मकान की तामीर का मंसूबा सिर्फ ख़याल तक महदूद होकर रह गया था। वालिद साहब रेलवे क्लॉविंग फैक्ट्री जाने के लिए रेलवे वर्कशॉप की लोकल ट्रेन में सफ़र किया करते थे, जो अब भी चलती है और रेलवे मुलाजमीन को वर्कशॉपों तक मुफ्त ले जाती और लाती है। वालिद साहब बताते थे कि एक रोज़ सुबह सुबह वो पुल की सीढ़ियों के करीब पहुँचे तो वहाँ बैठी हुई एक मजज़ूब औरत ने उन्हें करीब बुलाया। वालिद साहब बहुत अरसे से उसे वहाँ बैठा देख रहे थे और कभी कभार आना 2 आने खैरात भी दे दिया करते थे, मगर उस औरत ने उन्हें इस तरह कभी मुखातिब नहीं किया था। उस रोज़ उसने कहा, बाबा हमें चाय पिलाओ। दिसंबर का महीना और कड़कड़ाती सर्दी का मौसम था। वो मजज़ूब औरत हड्डियों का गोदा मुंजमद कर देने वाली बर्फ़ानी हवाओं में भी उसी तरह सीढ़ियों के पास एक फटे पुराने कंबल में लिपटी बैठी रहती थी। चाय की फरमाइश सुनकर वालिद साहब को उस पर बहुत तरस आया। करीब ही दुकान थी। उन्होंने चाय का गिलास बनवा कर उस औरत को ला दिया और चलने लगे तो उस पगली सी बुढ़िया ने कहा, ठहरो, हम तुम्हें इनाम देंगे। वालिद साहब मजसूबों और दरवेशों का बहुत एहतराम करते थे। उस वक्त अगरचे उन्हें फैक्ट्री पहुंचने की जल्दी थी, मगर औरत का अंदाज कुछ ऐसा था कि वो वहाँ ठहरने पर मजबूर हो गए। चाय पीकर औरत बोली, बाबा तुम अपना मकान क्यों नहीं बनवा लेते? वालिद साहब इस सवाल पर बहुत हैरान हुए और कहा कि माई जी, जितना बड़ा मकान मैं बनवाना चाहता हूँ उसके मुताबिक रकम का इंतज़ाम नहीं हो रहा। बुढ़िया मुस्कुराई और कहा, कागज़ लाओ, हम तुम्हारे नाम एक बहुत बड़ा पुख्ता 2 मंजिला मकान लिखे देते हैं। वालिद साहब ने इधर उधर देखा,
کچھ فاصلے پر ایک کاغذ پڑا تھا۔ انہوں نے اسے جھاڑ کر اور ہاتھ سے اس کی شکنیں دور کر کے بڑھیا کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑھیا نے کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولی، یہ تو کچا کاغذ ہے، پکا کاغذ لاؤ تاکہ شاندار بلڈنگ تمہارے نام لکھ دوں۔ والد صاحب نے بیزاری کے لہجے میں کہا، جو کچھ لکھنا ہے اسی پر لکھ دو، مجھے جلدی کام پر پہنچنا ہے۔ بڑھیا کے تیور بگڑ گئے۔ اس نے ایک تنکا ہاتھ میں پکڑا اور اس کاغذ پر کچھ دیر پھیرنے کے بعد والد صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، جیسا کاغذ تھا ویسا ہی مکان تمہارے نام لکھ دیا ہے، سنبھال کر رکھ لو۔ والد صاحب بتاتے تھے کہ میں نے بڑھیا کے سامنے وہ کاغذ طے کر کے جیب میں رکھ لیا اور شکریہ ادا کر کے فیکٹری چلا گیا۔ وہاں کام کی مصروفیات میں الجھ کر یہ بات ذہن سے نکل گئی۔ دوسرے دن وہ بڑھیا بھی وہاں موجود نہ تھی، اس لیے یہ خیال کہ بڑھیا نے مکان ان کے نام لکھ دیا ہے دوبارہ ذہن میں نہ آ سکا۔ اس واقعے کو ابھی بمشکل ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ زمینوں کے ایک دلال نے والد صاحب سے ملاقات کی اور بتایا کہ زمین کا ایک پلاٹ بڑے مناسب موقع پر برائے فروخت پڑا ہے۔ نقشے کے مطابق 2 طرفہ گلی ہوگی۔ ایسے پلاٹوں کی قیمت عموماً بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر آپ کو صرف 100 روپے مرلہ کے حساب سے دے دوں گا۔ آپ 40 روپے مہینہ کرایہ دیتے ہیں، گویا 20 مہینوں میں جتنا کرایہ ادا ہوتا ہے اس میں زمین مل جائے گی۔ یہ سودا صرف آپ کے لیے ہے، اگر فائدہ نہ اٹھایا تو پچھتائیں گے۔ والد صاحب اتنی سستی زمین کی پیشکش سن کر آمادہ ہو گئے، کیونکہ اس جگہ زمین کا بھاؤ 200-250 روپے مرلہ سے ہرگز کم نہیں تھا۔ چنانچہ زمین کا سودا ہو گیا۔ 8.5 مرلے کا قطعہ تھا۔ رجسٹری ہوئے ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا تھا کہ والد صاحب کے ایک دوست مستری چراغ دین نے ان سے کہا کہ وہ مکان کی تعمیر کیوں شروع نہیں کراتے۔ والد صاحب نے وہی رقم نہ ہونے کا عذر دہرایا۔ وہ بولے، بھائی صاحب، یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، میں چاہتا ہوں کہ وہاں کم از کم 1-2 کمرے بن جائیں تاکہ آپ کرائے کی ادائیگی سے بچ جائیں۔ یہی رقم آپ کے کام آئے گی۔ بازار کے رخ دکانیں بنوا لیں، ان کا کرایہ آنے لگے گا تو وہی جمع کر کے تھوڑی تھوڑی تعمیر کراتے رہیں۔ میری مزدوری کی فکر نہ کریں، آپس کا معاملہ ہے، بعد میں لے لوں گا۔ اینٹوں کے بھٹے کا مالک میرا دوست ہے، بہت رعایتی نرخ پر اینٹیں مل جائیں گی۔ ہرس مستری چراغ دین نے والد صاحب کو آمادہ کر لیا۔ کچھ نقد رقم گھر میں تھی، باقی تھوڑا بہت سرمایہ والدہ صاحبہ کا زیور بیچ کر فراہم کیا، اور یوں 3 مہینے کے اندر اندر ایک 6 کمروں پر مشتمل مکان بن گیا، جس کے بیرونی رخ 4 دکانیں بھی تھیں۔ جب والد صاحب اپنے بھائیوں اور سارے رشتہ داروں سمیت اس نئے مکان میں منتقل ہوئے تو انہوں نے ایک محفل میں بڑھیا والا واقعہ سناتے ہوئے کہا، کاش میں نے اس وقت کوئی اچھا سا کاغذ پیش کیا ہوتا۔ 2 سال نہیں گزرے تھے کہ اسی مستری چراغ دین نے والد صاحب کو مجبور کر کے اس مکان پر دوسری منزل بھی تعمیر کرا دی۔ دکانوں کا کرایہ تو آ ہی رہا تھا۔ اس کا مشورہ تھا کہ دوسری منزل بننے سے نیچے کا سارا حصہ کرائے پر دیا جا سکتا ہے۔ چٹا مکان جو والد صاحب نے خالی کیا تھا، ان 2 سالوں تک آباد نہیں ہو سکا تھا۔ جو کرایہ دار بھی آتا چند دن بعد ہی خالی کر جاتا۔ ہر ایک کا بیان یہی ہوتا کہ اس میں جنوں کا سایہ ہے، جن انہیں پریشان کرتے اور ڈراتے ہیں۔ حاجی مولا بخش اور محلے دار ہر چند انہیں یقین دلاتے کہ ایک کرایہ دار بہت بڑے کنبے کے ساتھ 7 سال تک اسی مکان میں رہ کر گیا ہے، مگر کرایہ داروں کو اعتبار نہ آتا۔ یہ حال جب والد صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مکان میں واقعی جنوں کا سایہ تھا، مگر جن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ایک بار وہ فیکٹری میں درزیوں کے سامنے اپنی زندگی کے بعض ایسے واقعات سنا رہے تھے جن میں انہیں جنوں، بھوتوں، چڑیلوں، آسیبوں اور بدروحوں سے واسطہ پڑا تھا۔ آخر میں انہوں نے پھر وہی دعویٰ کیا کہ مجھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ ہے، اس لیے جن، بھوت، پریت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ ان پر ٹونے ٹوٹکے یا جادو کا اثر غالب آ سکتا ہے۔ درزیوں میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ اور عیسائی بھی شامل تھے۔ ایک ہندو چوکھا رام
والد صاحب سے اکثر اختلاف رائے کرتے ہوئے بحث پر اتر آیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے والد صاحب کے دعوے کو غلط قرار دیا اور مثالیں دے کر ثابت کیا کہ جادو بلا تمیز اپنا اثر کرتا ہے۔ والد صاحب نے ہنس کر کہا، اگر مجھ پر اثر کر جائے تو تمہارے گرو کو مان لوں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ والد صاحب حکمت میں بھی درک رکھتے تھے اور مختلف امراض کی دوائیں خود تیار کیا کرتے تھے۔ دوسروں کو بھی اپنے آزمودہ نسخے تجویز کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک درزی عبدالرحمن نے صبح صبح والد صاحب سے کہا کہ آپ نے دانتوں کے ایک منجن کی بہت تعریف کی تھی، بتایا تھا کہ پیلی کوڑیوں کا کشتہ کر کے آپ منجن بناتے ہیں جو دانتوں کو سفید، جڑوں کو مضبوط اور مسوڑوں کو جراثیم سے پاک کر دیتا ہے۔ میں یہ 7 پیلی کوڑیاں لایا ہوں، مجھے دانتوں کی شدید تکلیف ہے، منجن بنا دیں۔ والد صاحب نے وہ کوڑیاں لے کر واسکٹ کی جیب میں رکھ لیں۔ شام کو گھر آئے، کھانا کھایا۔ حسب معمول بیٹھک میں دوست احباب کی نشست لگی، محفل جمی، سیاسی موضوعات زیر بحث آئے، حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال ہوا، لطیفے بازی ہوئی، شعر و شاعری ہوتی رہی، پان پر پان چبائے جاتے رہے اور حقے کے دور چلتے رہے، حتیٰ کہ رات بھیگ گئی۔ دوست احباب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ والد صاحب معمول کے مطابق واسکٹ سرہانے رکھ کر بستر پر لیٹے اور لحاف میں لپٹ کے پڑ گئے۔ 2 یا 3 بجے رات کا وقت تھا جب اچانک والد صاحب کی خوفناک چیخیں سن کر سب گھر والے بیدار ہو گئے۔ وہ ایک چارپائی سے دوسری چارپائی پر کودتے اور اس کونے سے اس کونے میں چھپتے پھر رہے تھے، ساتھ ہی بے تحاشا چیخے جا رہے تھے، شیر شیر، ہٹ جاؤ، کھا جائے گا، لاٹھی دو، لاٹھی لا دو، شیر نے حملہ کر دیا۔ کسی کو شیر تو شیر کوئی بلی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، الٹا سب انہیں پکڑ کر قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر والد صاحب قریب آنے والے کو پوری طاقت سے ایک طرف دھکیل دیتے۔ ان کا چہرہ بے انتہا خوفزدہ ہو رہا تھا، وہ ہانپ رہے تھے۔ آخر ایک کونے میں سے انہوں نے لاٹھی پکڑ لی اور چلا کر بولے، دروازے کی طرف سے سب ہٹ جاؤ، ادھر ایک طرف آ جاؤ۔ یہ کہتی انہوں نے لاٹھی ہوا میں چلانا شروع کر دی۔ وہ اچھل اچھل کر اور پینترے بدل بدل کر لاٹھی کے وار کر رہے تھے۔ سب حیران پریشان سہمے ہوئے ان کی حرکات دیکھ رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ والد صاحب پر یہ کیسا جنون سوار ہو گیا، وہ کس کو لاٹھی مار رہے ہیں۔ قریباً آدھے گھنٹے تک اس طرح لاٹھیاں چلانے کے بعد وہ چلائے، ابے عبدالرحمن تو، یہ تو ہے، آ جا پھر۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ بڑھایا جیسے کسی کو پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ ہوا میں لاتیں، مکے اور تھپڑ مارنے لگے، پھر ایک ضرب اپنی طاقت سے لاٹھی کی لگائی اور گرج کر کہا، اچھا اب سمجھا، ابے حرام زادے تو، چوکھا رام، یہ تیری شرارت ہے، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ 3-4 لاٹھیاں بہت زور سے مار کر ایک طرف بیٹھ گئے، سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ شدید سردی کے باوجود ان کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا اور سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ جب والد صاحب کی حالت ذرا پرسکون ہوئی تو گھر والے ان کے گرد جمع ہو گئے اور اصل صورتحال سے واقف ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ والد صاحب اکھری پسلی کے دبلے پتلے آدمی تھے۔ اس زبردست مشقت کے باعث تھکان ان پر غالب آ گئی تھی، تاہم کچھ کہے سنے بغیر انہوں نے سرہانے سے واسکٹ اٹھائی اور یہ کہہ کر کہ میں ابھی بتاتا ہوں، چھت پر چلے گئے۔ ہم سب بچے دبے پاؤں اوپر پہنچے تاکہ دیکھیں کہ وہ چھت پر کیا کرنے گئے۔ سخت سردی ہو رہی تھی، ہر طرف کوہر پھیلی ہوئی تھی جس سے چاندنی بھی مدھم ہو گئی تھی، مگر اس وقت کسی کو سردی کا ذرا احساس نہیں تھا۔ خوف نے باقی حصوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ ہم نے دھندلی سی روشنی میں دیکھا کہ والد صاحب نے واسکٹ کی جیب سے کوئی چیز نکالی، مٹھی میں دبائے اس پر کچھ پڑھتے رہے، پھر پھونک ماری اور پوری قوت کے ساتھ وہ چیز دور پھینک دی۔ ہم جلدی جلدی نیچے لوٹ آئے، وہ بھی اتر آئے۔ اب انہوں نے حقہ بھروایا۔ ایک پراسرار سی خاموشی ان پر طاری تھی اور عورتوں اور بچوں کو ان سے بھی خوف آنے لگا تھا۔
حقے کا کش لگا کر وہ بولے، چوکھا رام نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ وہ مجھ پر جادو کرائے گا اور مجھے نقصان پہنچے گا۔ میرے ذہن سے تو یہ بات نکل گئی، مگر معلوم ہوتا ہے وہ کسی اچھے کامل پنڈت کے پاس گیا۔ اسے یہ بھی خیال ہوگا کہ اگر اس نے مجھے کوئی چیز دی تو میں فوراً سمجھ جاؤں گا کہ وہ مجھ پر وار کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے عبد الرحمن کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ عبد الرحمن نے مجھ سے دانتوں کا منجن بنانے کے لیے کہہ رکھا تھا، مگر پیلی کوڑیاں نہیں ملتی تھیں۔ چوکھا رام نے کوڑیاں پڑوا کر عبد الرحمن کو دے دیں۔ جب عبد الرحمن نے یہ پڑی ہوئی کوڑیاں مجھے دیں تو یہ گمان بھی نہیں ہوا کہ اس میں کوئی شرارت ہے۔ میں نے سیدھے سبھاؤ کوڑیاں لے کر واسکٹ کی جیب میں رکھ لیں اور رات سوتے وقت واسکٹ سرہانے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ جیسی نیند گہری ہوئی مجھے اچانک شیر کے ہرانے کی آواز سنائی دی۔ ڈر کر میری آنکھ کھل گئی۔ لحاف سر سے ہٹا کر اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا تو دروازے کے قریب ایک قداور شیر کو کھڑے پایا۔ میں گھبرا کر فوراً اٹھ بیٹھا اور جیسے ہی شیر میری طرف بڑھا میری چیخ نکل گئی۔ میں شیر کے حملے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ خوش قسمتی سے لاٹھی میرے ہاتھ لگ گئی۔ اب میں شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے پوری طاقت سے اس پر لاٹھیاں برسائیں۔ ایک لاٹھی اس کی کھوپڑی پر لگی تو شیر نے اپنا منہ پورا پھاڑ دیا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، اس کے حلق میں ایک طرف عبد الرحمن اور دوسری طرف چوکھا رام اس طرح سہمے بیٹھے تھے جیسے کسی غار کے دھانے میں چھپے بیٹھے ہوں۔ میں نے ہاتھ شیر کے منہ میں ڈال کر پہلے عبد الرحمن کو اور پھر چوکھا رام کو باہر کھینچ لیا۔ ان کے باہر نکلتی ہی شیر بھاگ گیا۔ اب میں نے ان دونوں کی خوب مرمت کی۔ آخر وہ بھی لنگڑاتے ہوئے بھاگ گئے۔ اگر شیر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو میری خیر نہیں تھی، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس کا وار خالی گیا۔ اب صبح میں ان دونوں سے نمٹ لوں گا۔ یہ حیرت انگیز واقعہ سن کر سب چھوٹے بڑے خوف زدہ ہو گئے۔ والدہ صاحبہ اور گھر کی دوسری عورتیں شکر کے کلمے پڑھنے لگیں کہ والد صاحب اس عجیب و غریب آفت سے محفوظ رہے۔ تاہم میرے چچاؤں نے اس واقعے کو محض بھیانک خواب قرار دیا۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ والد صاحب نے جو کچھ بیان کیا اس کا کسی جادو ٹونے یا حقیقی شیر کے آنے سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ کافی دیر تک قیاس آرائیاں ہوتی رہیں، پھر سب دوبارہ لیٹ کر سو گئے۔ صبح حسب معمول والد صاحب فیکٹری پہنچے اور جاتی چوکھا رام اور عبد الرحمن کے متعلق دریافت کیا۔ معلوم ہوا وہ دونوں آج کام پر نہیں آئے ہیں۔ والد صاحب نے سب درسیوں کو رات کا عجیب و غریب واقعہ سنایا اور بتایا کہ چوکھا رام نے ان پر جادو کرا کے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، بہت زبردست وار کیا تھا اور ان کی جان چلی جانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی، صرف اللہ کی قدرت سے بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چوکھا رام اور عبد الرحمن جان بوجھ کر 2-3 دن فیکٹری آنا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے خیال میں یا تو میں اسپتال میں پڑا ہوں گا یا شیر کا نوالا بن کر موت سے ہمکنار ہو چکا ہوں گا۔ 2 روز گزر گئے اور ان دونوں میں سے ایک بھی فیکٹری نہ آیا۔ والد صاحب کو بے حد غصہ تھا۔ وہ تاؤ کھاتے اور تل ملاتے تھے کہ جلد سے جلد دونوں میں سے کوئی بھی ان کے سامنے آ جائے تو وہ اسے شرمندہ کریں۔ آخر انہوں نے خود ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ چوکھا رام تو شاہ عالمی دروازے کے اندر کہیں رہتا تھا اور گھر کا پورا پتہ معلوم نہیں تھا۔ البتہ عبد الرحمن تھوڑے فاصلے پر رہتا تھا، لہٰذا والد صاحب اسی کے گھر پہنچے۔ معلوم ہوا کہ وہ گھر پر ہی ہے، مگر چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ پردہ کرا کے والد صاحب کو اندر لے جایا گیا۔ عبد الرحمن چارپائی پر پڑا تھا۔ اس کا ہاتھ منہ سوجا ہوا تھا اور ایک ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر والد صاحب کا سارا غصہ کافور ہو گیا اور انہوں نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ کیسے چوٹ لگی۔ عبد الرحمن رونے لگا۔ والد صاحب نے تسلی دی، مگر اس نے روتے ہوئے والد صاحب کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور کہنے لگا، ماسٹر جی مجھے معاف کر دیں، میں کم بخت چوکھا رام کے بہکانے میں آ گیا۔ خدا جانتا ہے میری نیت آپ کو نقصان پہنچانے کی ہرگز نہیں تھی۔ والد صاحب یہ سن کر حیران رہ گئے اور تفصیل کے ساتھ ماجرا بیان کرنے کے لیے کہا۔ وہ بولا، ماسٹر جی
وہ پیلی کوڑیاں جو میں نے آپ کو منجن بنانے کے لیے دی تھیں، دراصل چوکھا رام کسی پنڈت سے کالا علم پڑھوا کر لایا تھا۔ کہتا تھا کہ اگر یہ رحیم بخش تک پہنچ جائیں تو پھر اس کا تماشا دیکھنے والا ہوگا۔ مجھے بھی اس بات سے اختلاف تھا کہ آپ پر جادو اثر نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے میں نے اپنی طرف سے وہ کوڑیاں آپ کو دے دیں۔ اسی دن آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک میری چیخ نکل گئی، کیونکہ ایسا محسوس ہوا جیسے رضائی پر کسی نے بڑے زور سے لاٹھی ماری ہے۔ پھر دوسری لاٹھی لگی اور ساتھ ہی کسی غیبی ہاتھ نے مجھے بستر سے کھینچ کر فرش پر ڈال دیا اور بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ ایک لاٹھی میری ٹانگ پر لگی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے حیران اور خوفزدہ تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کون مجھے مار رہا ہے، کیونکہ دکھائی کچھ بھی نہیں دیتا تھا۔ اب جب مجھے اٹھانا چاہا تو میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ساری رات درد کے مارے تڑپتا رہا اور خدا سے توبہ تلہ کرتا رہا۔ اگلی صبح اسپتال لے گئے جہاں ٹانگ پر پلستر چڑھا دیا گیا۔ اگلے دن اتوار کی چھٹی تھی۔ والد صاحب کا پروگرام چوکھا رام کے گھر جانے کا تھا، مگر اس سے پہلے چوکھا رام کا بھائی چھوٹو رام آ گیا۔ والد صاحب نے اسے بیٹھک میں بٹھایا اور چوکھا رام کی خیریت دریافت کی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، اجی ماسٹر جی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا۔ 3-4 روز سے زخمی حالت میں بستر پر پڑا ہے، بڑے زور کا تپ چڑھا ہوا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس یہی رٹ لگی ہے کہ ماسٹر جی کو بلا لاؤ، وہ مجھے شمع کریں گے تو میری جان بچے گی، نہیں تو مر جاؤں گا۔ ماسٹر جی، بڑی عجیب بات ہے۔ ایک روز آدھی رات کے وقت وہ آپ ہی آپ چیخنے چلانے لگا کہ ہائے رام، میں مر گیا، ہائے ماسٹر جی شمع کرو، بھگوان کی سوگند ایسی کرتوت کبھی نہیں کروں گا، ہائے رام مر گیا۔ اس کی پتنی بتاتی ہے کہ آپ ہی آپ اس کے سر اور منہ سے خون نکلنے لگا اور سارا جسم ایسے زخمی ہو گیا جیسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا۔ اب بھی کبھی کبھی اچانک بستر سے اچھل کر گر پڑتا ہے اور پاگلوں کی طرح چلاتا ہے، ہائے رام بچاؤ، شیر نے کھا لیا، بھگوان کی خاطر ہم پر دیا کرو ماسٹر جی، اور گھر چل کر میرے بھائی کی جان بچا لو۔ والد صاحب اسی وقت اس کے گھر چلے گئے۔ دیکھا تو واقعی چوکھا رام کی حالت خیر ہو رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور سارا جسم سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ والد صاحب کو دیکھتی وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ والد صاحب کے پاؤں چھوئے اور کہا، ماسٹر جی، مجھے یقین آ گیا کہ آپ پر کسی بہت بڑے اوتار کا سایہ ہے، میری خطا معاف کر دیں۔ والد صاحب نے اسے گلے لگایا اور کہا، فکر نہ کرو، اللہ اپنا کرم کرے گا، تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، حوصلہ رکھو۔ چند دن بعد چوکھا رام تندرست و توانا ہو گیا۔ اس کے بعد جب تک فیکٹری میں کام کرتا رہا، والد صاحب کو ہمیشہ بے انتہا عزت و احترام کی نظر سے دیکھا۔ اب نہ والد صاحب زندہ ہیں، نہ عبدالرحمن اور چوکھا رام کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ یقین ہے کہ وہ بھی مر چکا ہوگا، مگر یہ واقعہ آج تک میرے ذہن میں تازہ ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، مارچ سن 1974۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔